हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोनम्स एक्सप्लेनर्स। आज जी हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान साइन होने वाले सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में। ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट अभी बहुत रिसेंटली ही साइन हुआ है, 3 दिन पहले अगस्त 3 को इसको अप्रूव किया है पाकिस्तान की कैबिनेट ने। और इस एग्रीमेंट का नाम है कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका एक्रोनिम यानी कि शॉर्ट फॉर्म है CISMOA। ये अग्रीमेंट पहली बार साइन हुआ था 2005 में 15 साल के लिए, और 2020 में ये एक्सपायर हो गया था। उसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पिछले कुछ सालों में डिस्ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कुछ जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस भी चेंज हुई हैं, जिसके ऊपर हम आएंगे अगले कुछ मिनटों में। जिसके कारण अब अमेरिका को पाकिस्तान से की उस तरह की ज़रूरत भी नहीं है जितनी पहले थी। सबसे पहले तो आपके जहन में कुछ बेसिक सवाल होंगे कि क्या ये एग्रीमेंट अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही साइन करता है। तो उसका जवाब ये है कि ये एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो अमेरिका अपनी एलाइज के साथ साइन करता है, या फिर ऐसे ममालिक के साथ साइन करता है जिनके साथ अमेरिका बहुत ही क्लोज मिलिट्री और डिफेंस टाइज को मेंटेन करना चाहता है, या फिर एक बेसिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उन कंट्रीज के साथ अमेरिका रखना चाहता है। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक डिफेंस कॉपरेशन का अग्रीमेंट है, तो इसमें मोस्टली डिफेंस रिलेटेड चीज़ें ही कवर होती हैं, जिसमें आ जाती हैं आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट शेयरिंग एंड ऑफ कोर्स प्रोक्योरमेंट और बेसिक। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर हम आने वाले चंद सालों में ऐसा देखें कि अ, अमेरिका को फिर से पाकिस्तान ने बेसिस प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसमें पाकिस्तान खुल के अमेरिका से हथियार भी खरीद सकता है, क्योंकि ये जो पैक्ट होता है ये मिनिस्ट्री जो ऑफ डिफेंस है अमेरिका की, उसके साथ होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको ये एक लीगल कवर मिल जाता है हथियार बेचने के लिए एलाइज को, जिनके साथ ये अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब हम आएंगे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के लिए, उसके ऊपर। देखिए, ओवरऑल ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है, इट इज़ नॉट अ great development for the region, and of course it's a negative development for India. इसको आप ऐसे कह सकते हैं that this is a sign of kind of a fresh start between Pakistan and the United States of America in terms of defense cooperation, जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट जीरो पर आ गई थी। फिर इस डिफेंस कॉपरेशन की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका की जो कॉपरेशन है वो बढ़ सकती है ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज विच कुड बी ऑफ सम इम्प्लीकेशन टू इंडिया। अब ये क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? एक तो जो इंक्रीज मिलिट्री कॉपरेशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे पाकिस्तान को एक्सेस मिल जाता है एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग का, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें बढ़ावा उनको मिल सकता है, विच ऑफ कोर्स विल बी सीन एज अ थ्रेट इन इंडिया। फिर जी अगर इन्हांस्ड डिफेंस कॉपरेशन होगा तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी दोनों मुल्कों के बीच में। अब इससे क्या होता है, पाकिस्तान को एक्सेस मिल सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का या सेंसिटिव इंटेलिजेंस का, विच कुड बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया एज एन, जैसे इंडिया में कोई मिलिट्री ऑपरेशन है उसको साबोटाज करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है, या फिर इंडिया में अटैक्स प्लान करने के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान प्राइमरीली जाना जाता है। फिर अमेरिका का ये पैक्ट साइन करना ये भी दर्शाता है कि अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट जो है वो इस रीजन में अभी भी बाकी है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल राइट ऑफ कर दी थी कि अब पाकिस्तान का रोल बिल्कुल ओवर हो चुका है और अमेरिका को अब इस खित्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पैक्ट के साइन करने के बाद हम, जैसे हमने बात की कि अमेरिका को बेसिस भी पाकिस्तान दे सकता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान
میں کوئی اس پیکٹ کے بارے میں کھل کے بات نہیں کر رہا ہے. جو ان کی کرنٹ گورنمنٹ ہے جو کچھ دنوں میں فارمر گورنمنٹ ہو جائے گی کیونکہ ان کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ملے گی جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے پاکستان میں. اور الیکشنز کے بھی اب جو امکان ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے ہونے کے ہیں بیکاز دے آر گوئنگ فار سینسس فرسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی ان کو اس کا نقصان ہوگا کہ جی بیچ دیا پاکستان کو, امریکہ کو پھر بیچ دیا, عمران خان کو جیل بھیج دیا. اور عمران خان اگر ہوتے تو امریکہ کو تو ایبسلیوٹلی نو تھا, اور پر جو ابھی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایبسلیوٹلی یس کر دیا ہے. تو اسی لیے اپنی فیس سیونگ کے لیے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ایون یو ایس میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے بیکاز in the US, of course, they do have this realization that it would not go too well with India. اور آپ اس لیے یہ بھی دیکھیں گے کہ سڈنلی ویسٹرن میڈیا میں اس طرح کے آرٹیکلس بھی آ رہے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں تھوڑی سی نرمی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں. تو کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ جو ہوتے ہیں وہ پرسیپشن کے لیے بھی کرتے ہیں, ایک سٹل میسیجنگ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو آف کورس اس لیے اس پہ زیادہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ واپس کہ امریکہ کی یہاں پہ پریزنس بڑھنے سے اس خطے کے لیے کیا کیا امپلیکیشنز اس کے ہو سکتے ہیں. آف کورس دس کین ڈیسٹیبلائز دس ریجن کیونکہ ابھی افغانستان میں بھی طالبان ہیں. لیٹس انڈرسٹینڈ دس. پاکستان میں ابھی ہوم گرون ٹیررزم از ایٹ اٹس پیک. پاکستان بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہماری مدد کریں ٹو فائٹ دا TTP excuse me and all the other jihadist groups active in Afghanistan. ٹھیک ہے. یو ایس کے لیے بھی دس از این ایریا آف انٹرسٹ بیکاز القاعدہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے اور افغانستان میں طالبان تو ہیں ہی, فار ایگزامپل دا افغان طالبان اینڈ دی پاکستانی طالبان, بٹ ان کا جو ایمبیشن ہے وہ نیشنل ایمبیشن ہے. فار ایگزامپل دا TTP wants Sharia rule in Pakistan and Afghan Taliban want or they have already applied Sharia rule to Afghanistan. ان کا کوئی انٹرنیشنل ایمبیشن نہیں ہے, بٹ groups like ISIS, groups like Al-Qaeda, they have ambition which transcends borders. تو یو ایس کے لیے آف کورس اٹس سیکورٹی تھریٹ, ان فیکٹ انڈیا کے لیے بھی, بیکاز افغانستان میں بہت سارے ایسے گروپس ایکٹیو ہیں جو انٹرنیشنل ایمبیشن رکھتے ہیں. کل کو ان کا ایمبیشن انڈیا کو لے کے بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. اور انفیکٹ ہم آلریڈی دیکھتے ہیں کہ ISKP وغیرہ کی جو کمیونیکیشن آتی ہے اس میں وہ بار بار بات کرتے ہیں انڈیا کو بھی اسلامک اسٹیٹ بنانے کی. تو یو ایس کے بیسس پاکستان میں آ جاتے ہیں اور پاکستان یو ایس کی مدد مانگتا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں TTP کے ہائیڈ آؤٹس بسٹ کرنے میں جو زیادہ تر آج کل افغانستان میں ہے. تو جو افغان طالبان ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی بھی فورن فورس آ کے ہمیں بتائے کہ ہمیں اپنا لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کرنا ہے یا اپنی ٹیریٹری کو کیسے بچانا ہے اگینسٹ اٹس یوز فار ٹیرر ایکٹیویٹیز. تو اگر یو ایس ہیلپ کرتا ہے پاکستان کی ڈرون اسٹرائکس کرنے میں یا پھر TTP کے ہائیڈ آؤٹس کو بسٹ کرنے میں, تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ طالبان ول انٹرفیئر. آئی مین it's almost certain that they will. تو اس سے جو ہے آف کورس ایک تو اس خطے میں اوور آل ملیٹنسی بڑھے گی. پھر جب بھی آپ بامبنگس کرتے ہیں اسپیشلی ایسے ایریاز میں جہاں پہ کافی زیادہ پاپولیشن ہے تو کولیٹرل ڈیمیج بڑا زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹیرر آرگنائزیشنس اسی کے اوپر سروائیو کرتی ہیں. وہ لوگوں کو بار بار یاد دلاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہاؤ دے کین ایونج دا رانگ ڈن ٹو دیم. تو اس کے امکانات بہت ہی زیادہ ہیں کہ کل کو ڈائریکٹ کنفرنٹیشنز ہو سکتی ہیں امریکن فورسز اور پاکستانی آرمی کے بیچ میں بہت بڑے اسکیل میں, وچ ول ناٹ بی گڈ فار دس ریجن لائک ایز اے ہول. تو یہ بھی ایک امپلیکیشن ہے جو انڈیا کو انٹرسٹ کر سکتی ہے یا پھر جی انڈیا کو کنسرن کر سکتی ہے. پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس پیکٹ سے اوور آل جو انڈیا کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس ریجن میں دیٹ کین گیٹ انڈرمائنڈ, کیونکہ ابھی دنیا بھر میں یو ایس اور انڈیا نے ایک
پرسیپشن بنا کے رکھی ہے کہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو America still continuing with defense cooperation with Pakistan, or making a fresh start in this regard, uh, is a matter of concern for India, and I think it has already rung some bells in New Delhi. ٹھیک ہے. پھر ایک امپلیکیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ریجن میں ایک نئی آرمز ریس کا جنم ہو. ٹھیک ہے. یہ جو سیکورٹی پیکٹ ہے اٹ کین لیڈ ٹو بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان انکریزنگ دیئر ملٹری اسپینڈنگ ان آرڈر ٹو کیپ پیس ود ایچ ادر. اب اس سے یہ ریجن اور زیادہ ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے, اور ہمارے لیے بری خبر یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا ملٹری بجٹ جو ہے وہ بڑھانا پڑ سکتا ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, انکریز آف کانفلکٹ یا پھر جو رسک آف کانفلکٹ ہے اس میں تو آلریڈی آپ کو انکریمنٹ دیکھنے کو ملے گا اگر یو ایس کو پھر سے پاکستان نے بیسز دیے. آئی ایم شیور, آئی مین ان کے پاس already striking capability تو ہوتی ہی ہے, and that's how they are still able to do strikes inside افغانستان. بٹ یہ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا ہے. جب اوپنلی آپ بیسس مہیا کرائیں گے تو of course it won't go down too well with the Taliban. اب جی میرے ویوز کیا ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گی. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پرسیپشن کیا ہے اس پورے پیکٹ کو لے کے. میرے پرسنل ویوز یہ ہیں, آئی کین بی رانگ in my limited or humble understanding. میرے خیال سے پاکستان کے لیے ابھی بھی بہت آسان نہیں ہوگا امریکہ سے ویپنری خریدنا یا پھر ملٹری ہارڈ ویئر خریدنا, کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے. یہ شروعات تو اس کی ہو گئی تھی جب اسامہ بن لادن واز کاٹ ان پاکستان ان 2011. ٹھیک ہے. اور اسامہ بن لادن کوئی ایسی ویسی جگہ میں نہیں ملا تھا. ہی واز فاؤنڈ لیونگ کلوز ٹو اے ملٹری ٹریننگ اسکول. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب حالات اس لیول پہ آ گئے تھے بٹوین دی یو ایس اینڈ پاکستان کہ امریکہ کی جو فورسز ہیں انہوں نے پاکستان ملٹری کی ایک آؤٹ پوسٹ بھی جو افغان بارڈر کے پاس میں تھی یا پھر واز کلوز ٹو دا ڈورن لائن, اس کو بوم کر دیا تھا. اور اسلام آباد نے جواب میں امریکہ کے جتنے لینڈ روٹس تھے جن کو یوز کیا جاتا تھا ٹو سینڈ اسینشیل سپلائیز ٹو امریکن فورسز ان افغانستان, ان کو بند کر دیا تھا. اس لیول پر یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنز آ گئے تھے کہ امریکہ نے ان کی فورسز 24 بندے مارے تھے. جو آؤٹ پوسٹ پہ جو بام کی گئی تھی اس میں 24 پاکستانی سولجرز ور کلڈ. اینڈ آپ سوچے وہ ان کے سولجر مار رہے تھے, یہ ان کا کھانا حقہ پانی سب بند کر رہے تھے, تو کس قسم کا ٹرسٹ ان کے بیچ میں تھا. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام دیٹ آف کورس افغانستان کے ایشو پر بھی امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں بہت زیادہ ٹرسٹ کی کمی آپ کو نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستان کے آفیشیلز یا پھر آرمی کے ایکس آرمی آفیسرز یا پھر آپ فارمر آئی ایس آئی چیف حمید گل کی بات کر لیں, یہ لوگ بہت کھل کے اس بارے میں بات کرتے تھے کہ ہم نے امریکہ کو اسی کے گیم میں امریکہ کے ساتھ مل کے ہی امریکہ کو ہرا دیا افغانستان میں, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ جو نیریٹو ہے یہ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ پاپولر تھا. اب یہ دھیرے دھیرے جو ہے یو ایس میں بھی یہ نیریٹو پاپولر ہونے لگا ہے. امریکن لوگوں میں بھی آپ کو پاکستان کو لے کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے, اور رادر آئی وڈ سے ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے اس بات کو لے کے کہ ہم نے ان کو اتنا پیسہ دیا اتنے سال تک اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اسی فیلنگ کا ایکسٹینشن آپ کو جو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں جب وہ صدر تھے امریکہ کے, ان کی باتوں میں بھی نظر آئے گا. ایک بار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا ان کو کہ دے آر لائرز, ڈیسیٹفل لائرز, کچھ اس طرح کی زبان کا انہوں نے استعمال کیا تھا. اور جو بائیڈن کو تو آپ دیکھیے انہوں نے تو مطلب بات ہی نہیں کی ہے پاکستان کے پرانے پرائم منسٹر سے بھی, اور اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ہی از ایون اسپوکن ٹو دا نیو پرائم منسٹر. تو ایک جنرل جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یو ایس اور پاکستان کے بیچ میں میرے حساب سے اس لیول تک ہے کہ وہ پرسیپشن کے لیے جتنے مرضی آپس میں پیکٹس کرتے رہیں, پرسیپشن کے لیے تو اس طرح کی نیوز بھی فلوٹ کرائی جاتی ہے کہ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں بھی تعلقات بہتر
ہونے والے ہیں. بٹ لیٹس بی ریئل بیکاز پچھلے کچھ سالوں میں چیزیں اتنی بدلی ہیں. دیٹس وائی دا امیریکنز آلسو فیلٹ دا نیڈ ٹو ہیو اے کلوز کوآپریشن ود انڈیا. ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ چیزیں بدل گئی ہیں. پہلے تو ویسے کولڈ وار کے ختم ہوتے ہی اور جو انسرجنسی تھی افغانستان میں اس کے ختم ہوتے ہی امریکہ کا مور اور لیس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ پھر بھی ایک کوآپریشن آپ کو رکھنی پڑتی ہے ایسے کنٹریز کے ساتھ جو آپ کو بیسس پرووائڈ کر سکتی ہیں, یا پھر وہ آپ کے وار آن سو کالڈ وار آن ٹیرر میں دے کین آلویز بی اسپینڈ. تو اس دائرے تک تو یو ایس ایک کوآپریشن رکھے گا پاکستان کے ساتھ, بٹ میرا نہیں خیال کہ یو ایس اندھا دھن پاکستان کو ویپنس پرووائڈ کرے گا. یو ایس میں ایک اسٹریٹجک شفٹ آ چکا ہے. یو ایس کے جو انٹرسٹس ہیں وہ لارجلی الائنڈ ہے انڈیا کے ساتھ, اور یہ پیکٹ سائن کرنا ایک الگ بات ہے. بٹ وین دا پش کمس ٹو شو, جب یہ ایسا ایک سیناریو آ جائے گا جہاں پہ یو ایس کو انڈیا کی سننی پڑے گی, یا پھر یو ایس کو پاکستان کو کچھ ایسے ہتھیار دینے کی آن پڑے گی جس کا نقصان انڈیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے, تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ویری ٹف کال. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہتھیار مانگے اور امریکہ نے ہتھیار جو ہے وہ دے دیے. ٹھیک ہے, بٹ ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, میرے خیال سے things have certainly improved with the new government coming to power, the Shehbaz Sharif government. If I were to judge کہ یو ایس کے ریلیشنز عمران خان کے دور میں جو تھے پاکستان کے ساتھ اور آج جو ہیں, تو میرے خیال سے اس میں کافی بہتری آئی ہے. ان کے جو فارن منسٹر ہے وہ کافی دورے بھی کرتے رہے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے. سو آئی تھنک تھنگز آر گیٹنگ سلائٹلی بیٹر فار پاکستان, بٹ ایٹ لاسٹ آئی وڈ سے کہ واشنگٹن ابھی بھی بہت دور ہے اسلام آباد کے لیے. سو لیٹس ویٹ اینڈ واچ. And on that note, I would like to end this vlog here. I hope you're liking my content. If you're not or have any criticism to share, do feel free to send me an email at sonamytc@gmail.com. So let's wind this up here and meet very soon again. Bye for now.